अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत के बाय आमना महमूद एपिसोड नंबर 5। हुनैन नरमीम को छोड़कर गाड़ी रिवर्स करने लगा जब सामने से मलिक नज़ीर और बेगम गजाला की गाड़ी आती हुई नजर आई। ओ शिट, किस टाइम पर आए हैं। चंगेज़ खान तो आगे ही गर्म हुआ है। हुनैन ने गाड़ी मलिक नज़ीर की गाड़ी के बराबर करके रोकी। अब दोनों बाप बेटे आमने सामने थे, मगर गाड़ियों का रुख मुखालिफ तरफ था। बेटा जी, अगर खुद ही रिश्ता लेने आना था तो हमें जहमत देने की वजह, मलिक साहब ने मुस्कुरा कर कहा। मतलब साफ जाहिर था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आपको तो पता ही होगा, डैड के ससुराल में बड़ी कशिश होती है, बंदा भागा भागा आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है, हुनैन ने आंख मारते हुए कहा। हुनैन, बेगम गजाला ने मसनूई गुस्से का इजहार किया। ठीक है, आप जाएं और निकाह की तारीख लेकर आना। मैं इस गली के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ। बंदे तो बंदे, मुझे तो इस गली के कुत्ते भी पहचानने लगे हैं। और गाड़ी आगे बढ़ा दी। नरमीम टीवी लॉन्च से गुजर रही थी जब अहमद मुराद ने आवाज़ दी। नरमीम बेटा, इधर आओ। जी बाबा, वो कहती हुई उनकी तरफ बढ़ गई। कहाँ गई थी? इन्होंने पास बैठती हुई नरमीम से पूछा। बाबा, वो मुझसे ग्लासेस टूट गए थे, मैंने असाइनमेंट बनानी थी इसलिए। अभी नरमीन ने पूरे अल्फाज अदा नहीं किए थे कि दीनों बाबा ने आकर बताया कि मिस्टर एंड मिसेस नज़ीर मलिक आए हैं। नरमीन के साथ साथ अहमद मुराद भी हैरान हो गए। अच्छा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाइए और नरमीन से मुखातिब होकर कहा, अपनी अम्मी को भेजो और चाय पानी का इंतज़ाम करो। नरमीन माँ को पैगाम देती किचन में आ गई, मगर इसे मुसलसल बेचैनी थी। अभी वो हुनैन के साथ वापस आई थी, मगर हुनैन ने इसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ड्राइंग रूम में इस वक्त मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मलिक नज़ीर अपनी बात कहकर जवाब के मुंतज़िर थे। जब काफ़ी देर तक अहमद मुराद और इनकी बेगम ने कुछ ना कहा तो बेगम नज़ीर बोल पड़ी। भाई साहब, हम नरमीम को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। मेरे घर में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है, वो आप पूरी कर दें। मैं वादा करती हूँ आपसे कि नरमीम को हम बहुत खुश रखेंगे। हम साइल बनकर आए हैं, हमारी झोली भर दें, हमें खाली हाथ ना लौटाएं। हमें आपकी तमाम शर्तें बगैर सुने मंजूर हैं, मगर प्लीज़ हुनैन के MBA वाली बात रहने दें, वो इसके बस की बात नहीं। जैसे ही बेगम नज़ीर ने ये कहा, अहमद मुराद बोल पड़े। बात दरअसल ये है कि MBA हुनैन के लिए कोई मसला नहीं। मुझे खुद ये मिस्ट्री समझ नहीं आ रही। हर साल हुनैन MBA के पेपर्स देता है और ज़बरदस्त नंबरों से पास होता है, लेकिन वो अपने पेपर्स नहीं देता। कभी किसी ऐसे लड़के के पेपर्स देता है जो अचानक पेपर्स के नज़दीक बीमार हो जाता है, कभी किसी गरीब लड़के की जो किसी वजह से फ़ीस जमा नहीं करा सकता और यूनी छोड़ जाता है। वो हर साल किसी न किसी लड़के के पेपर्स देखकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाता है, जिस पर मुझे फ़ख्र है। छुपा कर करने वाली नेकी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है, मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि वो अपनी डिग्री क्यों हासिल नहीं कर रहा। आपको यकीन है कि हुनैन ऐसा करता है? मलिक नज़ीर ने कुछ बेयकीनी से पूछा। जी, मैं इसकी राइटिंग पहचानता हूँ, वो बबल स्टाइल में लिखता है और ऐसा हमारे डिपार्टमेंट में कोई और नहीं लिख सकता। पहली दफ़ा मलिक नज़ीर को अपने बेटे हुनैन पर फ़ख्र महसूस हुआ और इनकी आंखें नम हो गईं। लेकिन मुझे ये मिस्ट्री समझ आ गई है, वो MBA करे या ना करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरी जायदाद और कारोबार का इकलौता वारिस है। मगर वो दूसरों के पेपर्स इसलिए देता है ताकि इनके मुस्तकबिल खराब ना हो। मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है, मलिक नज़ीर ने बेगम गजाला की तरफ देखकर कहा। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो MBA करे। मैं लोगों को क्या बताऊँगा कि मेरा दामाद सिर्फ ग्रेजुएट है। अहमद मुराद ने कहा। आप बेफिक्र रहें, अब मेरी जिम्मेदारी है इसे MBA कराना। बस आप नरमीम को हमारी बेटी बना दें, मलिक साहब ने कहा। ठीक है, तो फिर नरमीम आज से आपकी हुई, अहमद मुराद ने कहते हुए मलिक साहब को जफ्फी की दावत दी, जिसे मलिक साहब ने खुशी खुशी कबूल किया और ड्राइंग रूम में मुबारकबाद की सदाएं गूंजी। महानूर चुपचाप अपने कमरे में बेड ग्राउंड से टेक लगाकर लेट गई। इसकी आंखें बंद थीं, मगर वो बंद आंखों से अपना माजी देख रही थी। वो जितना माजी को भूलने की कोशिश करती, उतना ही कुछ ऐसा होता कि इसे शिद्दत से फिर माजी याद आ जाता। अभी भी यही हुआ था। ज़रियाब की शादी की बातें सुनकर इसके अपने जख्म खड़े हो गए। क्या दिन था वो, माहनूर का माजी। आज माहनूर की बारात थी, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। माहनूर ने एक नज़र खुद को आईने में देखा,
پھر عجیب سا غرور محسوس کیا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے گجرے پکڑ کر پہنتے ہوئے اس نے سوچا کہ میں کتنی خوبصورت اور خوش نصیب ہوں، اللہ مہربان ہے مجھ پر۔ وہ سرخ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی۔ اگر دنیا میں حور کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہوگی، ماہنور نے اپنے سراپے پر نظر ڈال کر سوچا اور پھر ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے کہ اتنے میں ماہین بھاگی بھاگی آئی۔ آپا بارات آ گئی، قسم سے اتنے پیارے لگ رہے ہیں اسد بھائی، ماہین نے ماہنور کی طرف دیکھ کر پرجوش انداز میں کہا۔ حیا کے مارے ماہنور کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے نظریں چکا کر دھیمی آواز میں پوچھا، نرے مجھ سے بھی زیادہ؟ جواب اس کی امید کے عین مطابق ملا۔ نہیں آپا، آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، دیکھ لینا اسد بھائی دیکھتے ہی ہوش کھو بیٹھیں گے۔ ماہین نے پہلے حیرت سے اور پھر شرارت سے بات ختم کی۔ اتنے میں ماہنور کے سسرال کی عورتیں بھی کمرے میں کوثر بیگم اور نسرین بیگم کے ساتھ داخل ہوئیں۔ ہر کوئی ماہنور کی بلائیں لے رہا تھا۔ ماہنور کی ساس اس کے صدقے جا رہی تھیں کہ اللہ نے اسے چاند جیسی بہو دی ہے۔ سب عورتیں باری باری ماہنور کو پیار کرتی اور دعائیں دیتی مل رہی تھیں۔ زریاب اپنے کمرے میں تھا۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ بارات کا استقبال کرنے باہر نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور آئندہ کبھی وہ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں۔ بارات جیسے ہی حویلی پہنچی، چودھریوں کا شاندار استقبال کیا گیا، ساتھ ہی ہوائی فائرنگ کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ دونوں طرف کے لوگ فائر کر رہے تھے۔ خوشی میں کسی کو کسی کی ہوش نہیں تھی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسد بیچارہ خوش تھا، اس نے جیسے چاہا تھا آج وہ اس کی ہو جانی تھی، ہمیشہ کے لیے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زریاب اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا جب باہر شور مچا کے دولہے کو گولی لگ گئی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ ادھر عورتوں میں بھی شور برپا ہو گیا۔ کچھ عورتیں زور زور سے رونے لگیں، کچھ ماہنور کو کوسنے لگیں کہ دلہن ہی منحوس ہے۔ ماہنور کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ پوری حویلی میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماہنور کسی سے کچھ پوچھتی، ماہین بھاگی بھاگی آئی۔ آپا، اسد بھائی کو گولی لگ گئی ہے۔ ماہنور کے ذہن میں زریاب کی بات گردش کرنے لگی۔ تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ ماہنور اپنے حواس کھونے لگی اور پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگی۔ زریاب نے مارا ہے، زریاب نے مارا ہے، مجھے پتا ہے یہ زریاب نے کیا ہے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے یہ الفاظ اسی کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوں گے۔ وہاں پر موجود اسد کے رشتہ دار عورتوں نے بھی سب سنا اور دیکھا۔ چند منٹ میں شادی کا گھر موت کدا بن گیا۔ یہاں سے سرداروں اور چودھریوں کی نہ ختم ہونے والی دشمنی اور ماہنور کی بد نصیبی کا آغاز ہوا۔ 40 دن بعد اسد کے کفن دفن کے بعد نے علاقے کے معززین کا جرگہ بلوایا، کیونکہ چودھری اور سردار دونوں ہی پولیس اور عدالت کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ سب سے پہلے جرگہ نے جو ڈیمانڈ کی وہ پہلے سے سردار دلاور علی خان اور حشمت علی خان کو معلوم تھی۔ چودھریوں کی طرف سے مطالبہ آیا، خون کا بدلہ خون، یعنی اسد کے بدلہ زریاب۔ یہ بات کسی بھی صورت دونوں بھائیوں کو یعنی سردار دلاور اور حشمت علی خان کو منظور نہیں تھی، کیونکہ وہ زریاب کو بے گناہ سمجھتے تھے۔ زریاب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر سب لوگوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں نے گولی نہیں چلائی، اور افراسیاب نے گواہی بھی دی تھی، مگر چودھری ماننے کو تیار نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہنور کو زریاب نے اس کے قتل کے بارے میں پہلے ہی بتا رکھا تھا اور سرداروں نے ہمیں دھوکے سے بلا کر ہمارے اکلوتے بیٹے کا قتل کیا ہے تاکہ علاقے میں ان کے برابر کا کوئی نہ ہو۔ زریاب کی قسم کھانے کے بعد سرداروں کی حویلی میں سب اسے بے گناہ سمجھتے تھے سوائے ماہنور کے۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے۔ آپ اس مطالبے کے علاوہ جو بھی مطالبہ کریں گے ہم وہ منوعاً قبول کریں گے، سردار حشمت علی خان نے جرگے سے کہا۔ زریاب اگر گناہ گار ہوتا تب بھی سردار حشمت علی خان نے ایسا نہ ہونے دیتے، اب تو وہ پھر بھی بے گناہ تھا۔ چودھری اسی مطالبے پر اڑے ہوئے تھے، مگر مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے باقی معززین نے انہیں ایک اور بات پر راضی کر لیا۔ سردار دلاور تو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، مگر سردار حشمت علی خان نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ ماہنور میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کو زریاب پر قربان کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح بیٹے کو بچانے کے لیے پھول جیسی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ جرگے نے زریاب کی جان ان شرائط پر بخشی: 1. ماہنور ساری زندگی اسد کے نام پر بیٹھی رہے گی، یعنی وہ اسد کی بیوہ بن کر زندگی گزارے گی۔ اس کی اب کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی چودھری خاندان میں کوئی لڑکا شادی کے قابل ہوا ہم ماہنور کو بیاہ کر لے جائیں گے، کیونکہ ہماری زمینیں
اس کے نام ہیں، اور ہم اپنی جائیداد غیروں میں نہیں جانے دیں گے۔ 2 ماہ نور سفید رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ کا کپڑا نہیں پہنے گی۔ 3 ماہ نور کسی شادی میلے میں یا گاؤں سے باہر نہیں جا سکتی، صرف حویلی میں رہے گی۔ 4 جب تک ماہ نور ان باتوں پر عمل کرے گی، چودھری کسی قسم کا نقصان زریاب کو نہیں پہنچائیں گے۔ 5 زریاب گاؤں میں مستقل نہیں رہے گا، صرف ملنے آ سکتا ہے۔ جب تک سردار ان شرائط پر عمل کرتے رہیں گے، زریاب کو چودھریوں کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر جیسے ہی دونوں فریقوں میں سے کسی ایک نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو دونوں فریق خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ زریاب کو مستقل شہر شفٹ کر دیا جائے۔ زریاب وہیں یونی میں پڑھا اور پھر وہیں بزنس کرنے لگا۔ سردار دلاور علی خان نے اسے وہاں ایک پر آسائش فلیٹ لے دیا تھا۔ جبکہ اس فیصلے کے بعد زریاب بالکل بدل گیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی اس کی وجہ سے ماہ نور کو سزا ملی۔ یہ بات اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اس کے دل میں ماہ نور کی نفرت نے ہمدردی کی جگہ لے لی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ وہ ماہ نور کی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، مگر کر نہیں پاتا تھا۔ اسے اس سارے واقعے نے یہ سبق سکھایا تھا کہ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں کہ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی بری نہیں ہوتا۔ اس فیصلے نے جہاں زریاب کو بدلا، وہیں ماہ نور پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے۔ وہ ہر دم خوش رہنے والی، زریاب سے لڑنے جھگڑنے والی ہنستی مسکراتی لڑکی ایک دم چپ کر گئی۔ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ لیا۔ اسے اپنے برے لگنے لگے۔ محبت کی جگہ دل میں نفرت نے ڈیرے ڈال لیے۔ خاص طور پر اپنے بابا اور زریاب کو اپنا دشمن سمجھنے لگی۔ زریاب کی قسمیں کھانے اور گھر والوں کے یقین دلانے کے باوجود وہ زریاب کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کے مرنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ زریاب مر جائے، اس طرح اس کے خاوند کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور وہ بھی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی، گھومے پھرے گی، رنگین کپڑے پہنے گی۔ مگر فی الحال اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں۔ اب بھی وہ ماضی اور حال کے تانے بانے بن رہی تھی جب موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے فون اٹھایا تو زریاب کا میسج چمک رہا تھا۔ تجھے اس قدر ہیں شکایتیں، تجھے اس قدر ہیں شکایتیں، کبھی سن لے میری حکایتیں۔ تجھے گھر نہ کوئی ملال ہو، تجھے گھر نہ کوئی ملال ہو، میں بھی ایک تجھ سے گلہ کروں، نہیں اور کچھ بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا۔ تو کرے گا کیسے یقین میرا، مجھے تو بتا میں کیا کروں۔ زریاب دن میں 2-3 بار کالز اور میسیجز ضرور کرتا تھا۔ اللہ کرے زریاب تو مر جائے، میری سزا ختم ہو۔ تو مرتا کیوں نہیں؟ اللہ جی آپ پلیز میری دعا قبول کر لیں، میں جینا چاہتی ہوں۔ اس طرح نہ میں زندہوں میں ہوں نہ مردوں میں۔ یہ کہہ کر ماہ نور نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور رونے لگی۔ کونین آج یونیورسٹی میں داخل ہوتے وقت عطرت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح بتائے گا کہ کل میں نے مذاق کیا تھا۔ ابھی وہ اپنی ہی دن میں MBA ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا جب اسے کسی کی آواز نے روکا۔ کونین نے مڑ کر دیکھا تو وہ عطرت تھی۔ سنیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کونین نے ایک نظر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ اس دن والی ڈرپوک عطرت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ آج وہ کافی پر اعتماد تھی۔ نفیس کپڑے پہنے سے لیکے سے حجاب کیے وہ شرافت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہی تھی۔ جی، کونین نے جواب دیا اور ساتھ ہی پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ ابھی صبح صبح تھی، کوریڈور میں کافی رش تھا، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر سب آ جا رہے تھے۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ یہاں بہت شور ہے، عطرت نے پوچھا۔ ابھی تو میری کلاس ہے، پھر ملتے ہیں، کونین نے مسکرا کر ٹالنا چاہا۔ مگر مجھے ابھی بات کرنی ہے، عطرت نے اپنی فطرت کے مطابق ضد کی، جیسے وہ دبیر سے کرتی تھی اور وہ مان جاتا تھا۔ اچھا 2 منٹ انتظار کریں، میں اپنی اٹینڈنس لگوا لوں، کونین کہتا ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عطرت وہیں کوریڈور میں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور آنے جانے والوں کو دیکھنے لگی۔ کونین کلاس میں جا کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ پھر پروفیسر صاحب لیکچر لینے آ گئے۔ کونین نے آرام سے لیکچر اٹینڈ کیا۔ وہ مکمل طور پر بھول گیا کہ عطرت کو انتظار کا کہہ کر آیا تھا۔ عطرت کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی، کبھی وہ گھڑی کو دیکھتی اور کبھی ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ جب کافی دیر ہو گئی اور کونین نہیں آیا تو اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ حالانکہ کونین نے کبھی عطرت سے محبت کے دعوے نہیں کیے تھے اور نہ ہی دونوں
روز ملتے تھے، مگر پتہ نہیں کیوں عطرت کو بہت رونا آ رہا تھا۔ کنین مجھے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ 10 بجے کے قریب وہ آنسو صاف کرتی سیڑھیوں سے اٹھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلنے لگی جب اس کے کانوں میں حنین کی آواز پڑی، دبیر کی گڑیا 1 منٹ رکو۔ حنین کسی لڑکی کو بہن نہیں کہتا تھا، اس کا کہنا تھا جب اللہ نے مجھے بہن نہیں دی تو میں خود کیوں بہن بناؤں؟ ہاں میں بھابھی بنا سکتا ہوں، اس طرح کم از کم دوستوں کا تو بھلا ہوگا۔ جس پر دبیر اور زریاب خوب ہنستے۔ آپ حنین بھائی؟ عطرت نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ ہاں مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ تو تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں۔ کنین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر پہلے ڈپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا، پھر عطرت کو دیکھا۔ بس ویسے ہی عطرت کو جب کچھ نہیں سوجا تو یہ کہہ دیا، چلو میرے ساتھ کینٹین چلتے ہیں۔ حنین نے عطرت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر میں دونوں کینٹین میں موجود تھے۔ کینٹین تقریباً خالی تھی۔ کنین کافی کے 2 کپ اور 2 پراٹھا رول لے کر آیا، جسے دیکھ کر عطرت نے کہا، بھائی صبح صبح اتنا میں نہیں کھاؤں گی۔ اچھا مت کھانا، میں دونوں کھا لوں گا، تم بس بل دے دینا۔ حنین نے کہتے ہوئے کافی کا کپ عطرت کو پکڑایا اور خود پراٹھا رول کھانے لگا۔ عطرت کافی مگ پکڑے سوچوں میں گم تھی جب حنین کی آواز پر چونکی۔ کون ہے وہ؟ حنین بظاہر پراٹھا کھا رہا تھا مگر دھیان سارا عطرت پر تھا۔ کون بھائی؟ عطرت چوڑی پکڑے جانے پر عجیب شرمندہ ہوئی اور اس نے ہاتھ میں کافی کا کپ زور سے پکڑا۔ عطرت میری طرف دیکھو اور بات غور سے سنو۔ یہ جو میری آنکھیں ہیں نا، یہ سامنے والے کا 1 منٹ میں ایکس رے کر لیتی ہیں کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ اوپر سے یونی کا 6 سالہ تجربہ بھی ہے۔ اب سچ بتاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم دبیر کی بہن نہ ہوتی تو مجھے تم سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر اب میں تمہارے ساتھ کچھ برا ہوتا دیکھ نہیں سکتا، سمجھی؟ اب شروع ہو جاؤ شروع سے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ عطرت کو حیرت ہوئی حنین کی باتوں سے۔ تم ایک اناڑی چور ہو اور یہ تمہاری پہلی چوری ہے بس۔ یہ کہتے حنین نے کندھے اچکائے اور ٹشو سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ عطرت نے کنین کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقاتوں کی ساری تفصیل حنین کو بتا کر کہا، پلیز بھائی کو نہیں بتانا، وہ رو دینے کو تھی۔ عطرت کے منہ سے یہ بات سنتے ہی حنین نے کہکا لگایا، بھائی کی تم فکر نہ کرو، وہ ابھی آج کل یہی شغل فرما رہا ہے، اس کا کیس بھی میرے پاس ہے۔ عطرت نے ناسمجھی سے حنین کو دیکھا۔ دبیر کی تم فکر نہ کرو، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، اور اب تم میری بات غور سے سنو۔ عطرت یہ یونی ہے، تمہیں ہر روز رنگ رنگ کے لوگ ملیں گے، کوئی تمہاری تعریف کرے گا، کوئی تمہیں آئی لو یو بولے گا، کوئی تمہیں اس بات کا یقین دلائے گا کہ تم اس کے لیے سب کچھ ہو اور وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی پرپوز کرے گا، مگر یہ سب دھوکا ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہاں پر تم دیکھو گی روز بریک اپ ہوتا ہے، نئی جوڑیاں بنتی ہیں۔ آج ایک لڑکا کسی ساتھ نظر آئے گا تو کچھ دنوں بعد وہی لڑکا کسی اور لڑکی کے ساتھ محبت کا قرار کر رہا ہوگا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں کسی کی بات کو سیریس نہیں لوگی، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے تو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی، میں خود دیکھوں گا اسے، اگر وہ مجھے ٹھیک لگا تو پھر میں جانوں اور دبیر تمہارا اس میں نام نہیں آئے گا اور تمہیں اپنی محبت مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں مجھ سے سچ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر حنین نے عطرت کی طرف دیکھا جو پہلے آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں ایسا ہی کروں گی، آپ ملیں گے کنین سے؟ یہ کہتے عطرت نے نگاہیں جھکا لیں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور ملوں گا، اور ہاں ایک اور کام، تم آج گھر جا کر 100 دفعہ میرا نمبر لکھو گی تاکہ تمہیں اچھی طرح یاد ہو جائے۔ حنین نے انگلی اٹھا کر عطرت کو حکم دینے والے انداز میں کہا۔ اچھا مگر میرے موبائل میں آپ اور زریاب بھائی کا نمبر سیو ہے، عطرت نے جواب دیا۔ نمبر سیو ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، موبائل گم ہو سکتا ہے، بیٹری لو ہو سکتی ہے، تم یاد کرو گی زبانی، جیسے چھوٹا بچہ 2 کا ٹیبل یاد کرتا ہے۔ کبھی بھی کہیں بھی تمہیں کوئی تنگ کرے، یونی میں ستائے، تم مجھے کال یا میسج کر دینا، میں یہی ہوتا ہوں، سمجھی؟ حنین نے انگلی عطرت کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب دونوں کینٹین سے نکل کر کوریڈور میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے جب عطرت نے حنین سے سوال کیا، اگر یہاں سب جھوٹی محبت کرتے ہیں تو آپ بھی نرمین آپی کو چیٹ کر رہے ہیں؟ عطرت کو حنین کی باتیں زیادہ سمجھ نہیں آئی تھیں۔ عطرت کے سوال پر حنین نے آنکھیں گھما کر عطرت کو دیکھا اور ہنسا، یار وہ اسپیشل کیس ہے، اسے پھر کسی دن ڈسکس کریں گے، ویسے وہ بہت معصوم ہے۔ عطرت نے حنین کو دیکھ کر کہا، پتہ نہیں تم لوگوں کو وہ اتنی معصوم کیوں لگتی ہے، میرے خیال
اس کے بارے میں ایسے نہیں ہیں۔ حنین نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کے خیالات ان کے بارے میں کیسے ہیں؟ عطرت نے سادگی سے پوچھا۔ حنین اس کی بات پر ہنس پڑا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ یہ تو میں نے ابھی تک اسے بھی نہیں بتائے۔ آپ کو ان میں کیا خاص لگتا ہے؟ عطرت انٹرویو کے موڈ میں تھی۔ اس میں کچھ خاص نہیں، بس یہی خاص لگتا ہے۔ اب دونوں خاموشی سے چل رہے تھے یہاں تک کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، عطرت کہتے ہوئے جانے لگی جب حنین نے بلایا۔ تمہیں میری باتیں بری لگیں، لیکن جب تم یہاں وقت گزارو گی تو مان لو گی کہ میں نے سب ٹھیک کہا تھا۔ تم بہت معصوم ہو، دبیر نے تمہیں بہت لاڈ سے پالا ہے۔ میرا دل نہیں کرتا کہ تم ٹھوکریں کھاؤ۔ خود تجربہ نہ کرو، میری باتیں مان لو۔ پہلی محبت کی چوٹ ساری زندگی ستاتی ہے، حنین اب دکھ سے کہہ رہا تھا اور نظروں میں ضریاب کا چہرہ تھا۔ عطرت بغیر کچھ کہے کلاس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حنین اسے دیکھتے ہوئے زیر لب کو نین دہرانے لگا۔ دبیر اپنی سوچوں میں گم گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک ایک بوڑھا بابا اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ بریک لگانے کے باوجود اسے چوٹ لگی۔ سوری بابا جی، دبیر جلدی سے گاڑی سے اترا اور انہیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ کوئی نہیں پتر، تھوڑی ہی سٹ لگی ہے، وہ پنجابی میں بولے۔ بابا جی آپ کہاں جا رہے تھے؟ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں نہیں پتر، بس ٹھیک ہوں، میں چلا جاؤں گا، بابا جی نے جواب دیا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ پہلے ہسپتال چلیں، پھر میں آپ کو خود آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ دبیر بابا کو ہسپتال لا کر ان کی پرچی بنوائی اور اب وہ دونوں او پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ڈاکٹر کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر ڈریسنگ روم میں بھیج دے۔ دبیر اپنے موبائل میں بزی تھا جب ڈاکٹر رائحہ کی آواز کانوں میں پڑی۔ ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو ہسپتال بھاگے آتے ہیں، اتنی ڈریسنگ گھر میں بھی ہو سکتی ہے، مگر نہیں۔ وہ کسی مریض پر غصہ کر رہی تھی۔ دبیر کو سوچ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کو ڈاکٹر کس نے بنایا ہے؟ انتہائی بدتمیز ہیں آپ۔ میڈیکل کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں آج آپ کی کمپلین کروں گا۔ دبیر اس کے پاس پہنچ کر قدرے اونچی آواز میں کہا۔ اسے اپنے 40,000 بھی یاد آ گئے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ میری کمپلین کریں گے؟ رائحہ نے پلٹ کر دبیر سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی میں مذاق نہیں کر رہا۔ دبیر نے سیریس انداز اختیار کیا۔ چلے تو پھر میرے ساتھ آئیں۔ رائحہ نے ہاتھ کے اشارے سے ایک طرف چلنے کو کہا۔ دبیر خیرت سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں ایک کوریڈور سے گزر رہے تھے جہاں بہت سے آفس تھے، شاید ہسپتال کا مینجمنٹ ایریا تھا۔ رائحہ مسلسل بول رہی تھی۔ آپ نے صحیح سے کمپلین کرنی ہے، انہیں بتانا ہے کہ میں ایک بدتمیز ڈاکٹر ہوں، مریضوں سے میرا رویہ ٹھیک نہیں، ڈیوٹی آورز میں سوتی رہتی ہوں، مریض چیک اپ نہیں کرتی اور نہ ہی میڈیسن مریض کے مطابق دیتی ہوں۔ اب وہ ایک کمرے کے پاس پہنچ چکے تھے جب رائحہ نے تھوڑا دبیر کے قریب ہو کر کہا، کوشش کرنی نوکری کے ساتھ ساتھ وہ میرا ڈاکٹری لائسنس بھی کینسل کر دیں۔ بڑے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، غریب کی کمپلین کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود جانے لگی، مگر پھر اپنے ہی پاؤں پر گھوم گئی۔ آپ نے پرفیوم تبدیل نہیں کیا، قسم سے سر گھوم جاتا ہے اس کی اسمیل سے۔ پتہ نہیں آپ کے فرینڈز کیسے بیٹھتے ہوں گے آپ کے پاس۔ اور ناگواری سے دبیر کو دیکھا۔ تو آپ کو کس نے کہا میرے پاس ہونے کو؟ دبیر کو آگے ہی اس کی بکواس سے غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ اسے ڈرانا چاہ رہا تھا، مگر یہاں کیس ہی کچھ اور تھا۔ کیوں آپ کے پاس آنے پر پابندی ہے؟ رائحہ کہتی ہوئی چلی گئی، مگر دبیر اس کی بات سوچ کر مسکرانے لگا۔ کوئی پابندی نہیں، آپ پاس آ سکتی ہیں۔ حنین نے عطرت کو اس کے ڈپارٹمنٹ میں چھوڑا اور خود موبائل نکال کر نرمین کو کال کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیا کہا ہے چنگیز خان نے، مجھے کوئی کچھ بتاتا نہیں۔ نرمین کال اٹینڈ کرو یار۔ بار بار کال کرنے کے باوجود جب کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو حنین نے نرمین کے لیے میسج چھوڑ کر موبائل جیب میں ڈال دیا۔ موبائل چارجنگ پر لگا کر نرمین اپنے نوٹس بنانے میں گم تھی جب اس کی ماما کمرے میں داخل ہوئیں۔ نرمین نیچے کارپٹ پر بیٹھی اپنے ارد گرد کتابیں پھیلائے دنیا جہاں سے بے خبر تھی جب مسز احمد کی بات پر چونکی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی اب کر دی جائے تاکہ ہم بھی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ نرمین نے ماں کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور کہا کس سے؟ تمہارے بابا کے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ کہہ کر مسز احمد نے نرمین کے تاثرات نوٹ کیے۔ مگر ماما آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ حنین کو آخری موقع دیں گے۔ اب وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ہاں مگر میرا اور تمہارے بابا کا خیال ہے کہ وہ تمہارے ساتھ سیریس نہیں ہے اور ہم اس کی وجہ سے تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتے، سمجھی؟ اب تم سارا دھیان اپنی پڑھائی پر دو اور اس کے بعد تمہاری شادی ہے، ہم مزید کچھ نہیں سنیں گے۔ مسز احمد نے قدے غصے سے کہا اور روم سے جانے لگی، مگر پھر کسی خیال کے تحت رک کر نرمین سے مخاطب ہوئیں۔
اگر تم چاہو تو اس لڑکے کو دیکھ سکتی ہو، میرے پاس تصویر ہے اس کی، دکھاؤں؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھنی تصویر۔ جب سب کچھ آپ لوگوں نے فائنل کر دیا ہے تو میرے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نرمین نے روٹھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مسز احمد کو یہی امید تھی نرمین سے، وہ مسکراہٹ دانتوں میں دبا کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد نرمین کو حنین پر شدید غصہ آیا۔ اس نے حنین کو کال کرنے کے لیے فون چارجنگ سے اتارا تو وہاں حنین کا میسج جگمگا رہا تھا۔ When you free then call me please, I have an urgent work۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارے ضروری کام۔ غصے میں نرمین نے فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ اب اس کا پڑھنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ حنین کافی دیر نرمین کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ اب وہ کافی پریشان اور اداس ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی نرمین نے ایسا نہیں کیا تھا کہ حنین کے میسج کا جواب نہ دے۔ وہ پرسوچ انداز میں یونی کی پارکنگ میں آ کر اپنی گاڑی تلاش کرنے لگا۔ جب اس کی نظر ڈاکٹر رائحہ پر پڑی، یکدم اداسی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ شرارت نے لے لی۔ حنین نے جیب سے موبائل نکال کر سب سے پہلے رائحہ کی تصویر کھینچی، پھر دبیر کو تصویر کے ساتھ یہ میسج سینڈ کیا۔ مسٹر دبیر، آپ آج مجھے شاپنگ کروا رہے ہیں، اگر نہیں تو آج تمہاری سٹائلوں کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ میسج سینڈ کر کے وہ رائحہ کی جانب بڑھ گیا۔ دبیر اس وقت ایک میٹنگ میں تھا جب اس کا موبائل بیپ کیا۔ رائحہ پارکنگ ایریا میں کسی کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی نظر حنین پر پڑی۔ اس دن ہسپتال میں ہونے والی ساری گفتگو یاد آتے ہی چہرے پر ناگوار آثار ظاہر ہوئے۔ یہ پاگل کہاں سے آ گیا؟ رائحہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑبڑائی۔ اتنے میں حنین اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو ڈاکٹر رائحہ، بخاری؟ حنین نے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ سجائے رائحہ کو مخاطب کیا۔ رائحہ اس کے انداز پر کچھ پریشان ہو گئی۔ یہ بندہ کچھ گڑبڑ ہے، اس نے دل میں قرار کیا اور بمشکل مسکرا کر جواب دیا۔ حنین اب بالکل رائحہ کے مد مقابل تھا اور انداز ایسا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ آپ پارکنگ میں گاڑیوں کے ایکس رے کر رہی ہیں یا کسی کا انتظار؟ اپنی گول مٹول آنکھوں سے اس نے ایک نظر پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں پر ڈالی اور دوسری رائحہ پر۔ حنین کی نظروں سے رائحہ کافی کنفیوز ہو گئی، مگر گاڑیوں کے بارے میں سن کر چہک اٹھی۔ یہ اس کا پسندیدہ ٹاپک تھا۔ جی بس گاڑیوں کو ہی دیکھ رہی ہوں، رائحہ نے جواب دیا۔ مجھے بھی گاڑیاں پسند ہیں، سوچتا ہوں ایک شو روم کھول لوں۔ حنین نے ہوا میں تیر چلایا جو بالکل نشانے پر لگا۔ سچی؟ رائحہ نے پرجوش ہو کر جواب دیا۔ مجھے، اس نے آنکھیں گھما کر جواب دیا۔ میں بھی شو روم کھولنا چاہتی ہوں، مگر رائحہ نے اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے حسرت سے حنین کو دیکھا۔ گڈ، حنین نے تعریفی انداز میں کہا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتی ہیں اور شو روم جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ہم دونوں پارٹنرز بن سکتے ہیں۔ میں پیسہ لگاؤں گا اور آپ اپنا دماغ۔ مگر، یہ کہتے ہوئے اس نے رائحہ کو دیکھا۔ مگر کیا؟ رائحہ نے فوراً سوال کیا۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ گاڑیوں کے بارے میں ایک اچھی انفارمیشن رکھتی ہیں؟ حنین نے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا اور جواب وہ ملا جو وہ چاہتا تھا۔ آپ مجھ سے اسی وقت پارکنگ میں کھڑی کسی بھی گاڑی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، رائحہ نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک گیم کھیلتے ہیں۔ میں جس گاڑی پر ہاتھ رکھوں گا آپ مجھے اس کے بارے میں تفصیل دیں گی۔ اگر آپ نے درست انفارمیشن دی تو آپ جیتیں، ورنہ میں۔ حنین نے کندھے اچکائے۔ اتنی دیر میں پارکنگ میں لڑکے اور لڑکیوں کی کافی رش لگ گئی کیونکہ چھٹی ٹائم تھا۔ ویسے بھی جہاں حنین کھڑا ہوتا وہاں رش لگ ہی جاتی۔ اسٹوڈنٹس کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی تماشا کرنے والا ہے اور ابھی بھی یہی ہو رہا تھا۔ رائحہ نے ایک نظر ارد گرد دیکھا اور حنین کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ حنین رائحہ کو لے کر ایک گاڑی کے پاس رکا اور بونٹ پر ہاتھ مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے بارے میں بتائیں۔ حنین کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی جو رائحہ کو عجیب لگ رہی تھی، پر عجیب کیا تھا یہ سمجھ سے باہر تھا۔ حنین نے نظریں ہٹا کر جو اس وقت موبائل پر مصروف تھا رائحہ نے گاڑی کو غور سے دیکھا، جبکہ حنین نے دوسرا میسج دبیر کو کیا۔ جانی بات کچھ یوں ہے کہ تیری سٹائلو میرے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی ہے۔ اب تیرے پاس ٹائم ہے، میرے ساتھ شاپنگ کے لیے حامی بھر دے ورنہ میں اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے لگا ہوں۔ دبیر اور زریاب دونوں اس وقت میٹنگ روم میں تھے۔ دوسری دفعہ پھر میسج ٹون بجی۔ زریاب نے دبیر کو موبائل چیک کرنے کا اشارہ کیا لیکن دبیر نے کوئی توجہ نہیں دی۔ دبیر میسج کم ہی پڑھتا تھا کیونکہ وہ کسی کو خود میسج نہیں کرتا تھا، اس لیے زیادہ تو کمپنی والوں کے پروموشن میسیجز یا حنین کے میسیجز ہوتے جسے وہ بعد میں فرصت سے پڑھ لیتا تھا، جبکہ زریاب ضرور میسج چیک کرتا کیونکہ اسے امید رہتی تھی کہ شاید کسی دن
ماہ نور جواب دے دے۔ میسج کر کے حنین نے موبائل جیب میں ڈالا اور چھلانگ مار کر بونٹ سے اتر گیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، معائنہ ہو گیا؟ جی پوچھئے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، رائحہ نے جواب دیا۔ آپ میرے صرف ایک سوال کا جواب دیں گی، ہاں میں یا نہ میں؟ حنین نے شہادت کی انگلی رائحہ کی طرف کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ بس؟ رائحہ نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی بس ایک سوال، کیونکہ نہ آپ کے پاس زیادہ وقت ہے اور نہ میرے پاس، حنین نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پوچھیں، رائحہ نے کہا۔ یہ گاڑی سپورٹس کار ہے یا نہیں؟ اب کی بار حنین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رائحہ سچ مچ پریشان ہو گئی تھی، اسے ایسے کسی سوال کی امید نہیں تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ گاڑی عام تھی، مگر اس کے پارٹس تبدیل کر کے سپورٹس کار کی شکل دی گئی تھی۔ اب اگر رائحہ ہاں کہتی تب بھی ہار جاتی کیونکہ وہ سپورٹس کار نہیں تھی، نہ کہتی تب بھی ہار جاتی کیونکہ وہ دیکھنے میں سپورٹس کار تھی۔ رائحہ کا خیال تھا کہ حنین گاڑی کے ماڈل، پارٹس اور قیمت کے بارے میں پوچھے گا، مگر یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ رائحہ کو اس قسم کی سچویشن کا پہلی دفعہ سامنا تھا، سارا نالج دڑے کا دڑا رہ گیا تھا۔ اس نے بیچارگی سے حنین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اوکے آئی ایم لوزر، رائحہ نے ہاتھ کھڑے کیے، جس پر حنین ہنس پڑا۔ اب آپ کو مجھے ٹریٹ دینی پڑے گی۔ زیادہ دور نہیں جانا، یہ جو سامنے فاسٹ فوڈ ہے یہیں سے شوارما کھلا دیں۔ ٹھیک ہے چلیں، رائحہ نے کہا، مگر جھٹکا رائحہ کو تب لگا جب حنین نے اسی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر رائحہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ چیٹنگ ہے، رائحہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ حنین نے مسکرا کر دیکھا اور گاڑی چلانے لگا۔ جب گاڑی آپ کی اپنی تھی تو مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنے کا مطلب آپ تو پہلے سے ہی اس کے بارے میں جانتے تھے پھر، رائحہ نے الجھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ، باقی باتیں اندر چل کر کرتے ہیں، ریسٹورنٹ آ گیا ہے۔ پھر دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ حنین نے رائحہ کو ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا جبکہ خود کاؤنٹر سے شوارما اور ڈرنکس لے کر آیا۔ جی آپ بتائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ حنین نے ڈرنک اور شوارما رائحہ کو دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی دونوں کوہنیوں کو ٹیبل پر رکھ کر رائحہ سے مخاطب تھا۔ یہ جو گاڑی آپ کی ہے خاصی عجیب و غریب ہے، رائحہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، میری ہر چیز ہی عجیب ہے، گاڑی، محبوبہ اور دوست۔ حنین نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ رائحہ بول پڑی، اور آپ خود بھی۔ یہ بات سن کر حنین نے کہکا لگایا۔ کافی ذہین ہیں آپ، میں آپ سے متاثر ہوئی، رائحہ نے شوارما کھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں، ایک دنیا آپ سے بھی متاثر ہے، حنین نے جواب دیا۔ ذہن میں دبیر کا چہرہ آیا۔ مطلب؟ رائحہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہر انسان میں اللہ نے ایک ایسی صفت رکھی ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، حنین نے وضاحت دی۔ پھر تو آپ میں صفات ہوئیں، رائحہ نے شوارما ختم کرتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے۔ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، حنین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فرینڈز؟ رائحہ کو حنین کافی دلچسپ لگا۔ اوکے فرینڈز، رائحہ نے حامی بھر لی۔ چلیں پھر میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ دبیر اور زریاب جب فری ہو کر واپس آفس آئے تو دبیر نے زریاب کو کھانا منگوانے کا کہا اور خود موبائل نکال کر میسج پڑھنے لگا، مگر جیسے ہی حنین کے میسج پڑھے اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ رائحہ کی تصویر دیکھ کر زیر لب دبیر نے کہا، تم کہاں ملی اس شیطان کو، اور حنین کو میسج کیا۔ اگر تم یہ گھٹیا حرکتیں نہ بھی کرتے تو میں تمہیں شاپنگ کرا دیتا، مگر اب نہیں۔ حنین اس وقت رائحہ کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ دبیر کا میسج پڑھ کر مسکرا دیا۔ جانی میں تیرے سسرال سے پہلے کھانا کھا کر آ رہا ہوں، اگر اپنی سٹائلوں کا بائیو ڈیٹا معلوم کرنا ہے تو زریاب کو لے کر جناح سپر اسلام آباد کی مشہور مارکیٹ آ جا۔ پھر کسی خیال کے تحت نرمیم کو میسج کیا، خدا کبھی کسی کو کسی کے رپلائی کا محتاج نہ کرے، اور مسکراتے ہوئے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ دبیر نے حنین کا میسج پڑھا اور زریاب کی طرف موبائل بڑھا دیا۔ پھر اب کیا کرنا ہے وہ جان نہیں چھوڑے گا، زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کر چلتے ہیں، دبیر نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ زریاب آفس میں دبیر کے ساتھ لنچ کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھتے ہی نہایت ادب سے سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا کہ زریاب نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور جی اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ زریاب کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، جسے دیکھ کر دبیر نے پوچھا، خیریت ہے؟ کس کا فون تھا؟ ہاں سب خیریت ہے، بابا سائیں کا تھا، جمعے کو گاؤں آنے کا کہا ہے، زریاب نے کھوئے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اچھا، دبیر نے زریاب کو دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، زریاب نے دبیر کو یاد دلایا کہ سپر مارکیٹ جانا ہے۔
ورنہ اس شیطان نے ہنگامہ کر دینا ہے، جس پر دبیر سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کونین ڈپارٹمنٹ سے 11 بجے کے قریب نکلا۔ اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ سب مل کر کینٹین کی طرف جا رہے تھے جب گراؤنڈ کی سیڑھیوں پر عطرت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ او شٹ، یہ کیا کیا میں نے، کیسے بھول گیا۔ کونین کو اپنی صبح والی حرکت یاد آ گئی۔ وہ شرمندگی سے سر مارتا ہوا دوستوں کو خدا حافظ کہتے عطرت کی طرف بڑھ گیا۔ عطرت بظاہر آنے جانے والوں کو دیکھ رہی تھی، مگر سوچ کونین کی باتوں کو رہی تھی جب کونین کی آواز پر چونکی۔ کیسی ہیں؟ کونین نے دوستانہ مسکراہٹ سے عطرت کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب آیا۔ ناراض ہیں؟ کونین نے عطرت کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ عطرت نے جواب دیا جبکہ لہجے میں ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ سوری عطرت، مجھے یاد نہیں رہا، تم نے انتظار کیا ہوگا۔ کونین نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ہی آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ عطرت ایک دم بہت اداس ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں کونین کو اس کا اداس ہونا اچھا نہیں لگا۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش رہے، پھر کونین نے ہمت کر کے خالہ بی کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ عطرت، میں نے جو کچھ اس دن کہا تھا وہ… ابھی اتنا ہی کونین بولا تھا کہ عطرت بول پڑی۔ وہ سب جھوٹ تھا، مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ مجھے معلوم ہے، مگر پلیز مت کہیں اور جائیں۔ بات ختم کرتے عطرت کا لہجہ کچھ نم ہو گیا، جسے کونین نے محسوس کیا۔ کہنا تو وہ یہی چاہتا تھا، مگر جس طرح عطرت نے کہا اسے برا لگا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پھر آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا؟ ایک دفعہ پھر کونین غلط بول گیا، اور بولنے کے بعد احساس ہوا اپنی بات کا۔ عطرت نے مڑ کر کونین کو دیکھا جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ کیا کہا۔ کونین خود بخود پھنستا جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سوچتا کچھ تھا، بولتا کچھ تھا اور ہوتا کچھ تھا۔ کیا کہا آپ نے ابھی؟ عطرت اب پوری طرح کونین کی طرف مڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا؟ کونین نے اپنی بات دہرائی۔ مجھے آپ بہت اچھے لگنے لگے ہیں۔ عطرت کی اداسی یکدم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ کونین نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، یہ لڑکی کتنی سادہ اور معصوم ہے، اسے تو کوئی بھی بڑی آسانی سے بیوقوف بنا کر اپنا کام نکلوا سکتا ہے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو کسی غلط لڑکے کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ جب کافی دیر کونین کچھ نہ بولا تو عطرت بول پڑی۔ عطرت، تم بہت بے وقوف ہو، کونین نے کہا۔ جی، یہ تعریف ہے یا… عطرت نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں۔ اور کونین ہنس پڑا۔ اچھا، تم نے صبح کون سی بات کرنی تھی؟ کونین نے عطرت سے پوچھا۔ وہ آپ حنین ملک کو جانتے ہیں؟ عطرت نے کہا۔ اسے کون نہیں جانتا، میں کئی بار ملا ہوں اس سے، سینئر ہے ہمارا، کونین نے جواب دیا۔ آپ ان سے ایک دفعہ مل لیں پلیز۔ عطرت نے جیسے ہی کہا کونین کو شدید حیرت ہوئی، یہ بات کرنی تھی۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ عطرت نے نظریں جھکا کر جواب دیا، جی یہی کہنا تھا۔ آج حویلی میں کافی خاموشی تھی۔ دن کو چودھریوں کے کچھ لوگ آئے تھے، نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، مگر ان لوگوں کے جانے کے بعد سردار دلاور اور سردار حشمت ڈیرے پر پریشان بیٹھے تھے کہ… سردار دلاور علی خان نے کہا۔ بھائی پھر کیا سوچا ہے؟ مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، میرا دل مطمئن نہیں۔ سردار حشمت علی خان نے دکھ سے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سردار دلاور علی خان کو دیکھ کر کہا۔ کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے، اب اس کے نصیب ہی ایسے ہیں، میں کیا کروں؟ تم ایسا کرو، ذریعہ کو فون کر کے بلا لو، پچھلی دفعہ ہی بہت ناراض ہوا تھا۔ یہ کہہ کر وہ زنان خانے کی طرف چل پڑے، جبکہ سردار دلاور ذریعہ کو کال کرنے لگے۔ ماہ نور اپنے کمرے میں صوفے پہ بیٹھی تھی جب ماہین نے آ کر کہا، آپا آپ کو بابا سائیں بلا رہے ہیں۔ ماہ نور نے ماہین کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، مجھے؟ جی، آپ کو بلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ ویسے آپا کوئی خاص بات ہے، سب ہی موجود ہیں بابا سائیں کے کمرے میں۔ ماہین نے اپنی توڑ پر خبر دی۔ چلو دیکھتے ہیں پھر کیا بات ہے۔ ماہ نور ماہین کے ساتھ چلتی ہوئی سردار حشمت علی خان کے کمرے کے باہر پہنچی، جہاں ماہ پارا اور افراسیاب پہلے سے موجود تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہ نور نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ آپا ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا خاص بات ہے، افراسیاب نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کھڑے رہو، یہ کہتی ہوئی ماہ نور کمرے میں داخل ہو گئی۔ سردار حشمت علی خان ماہ نور سے بات نہیں کرتے تھے، بہت کم بلاتے، وہ بھی کسی کام کی صورت میں۔ یہی وجہ تھی کہ ماہ نور کو اپنے باپ سے نفرت اور ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھی جیسے ہی اس کی نظر اپنے بابا پر پڑی وہ کانپنے لگی۔ جی بابا سائیں، آپ نے بلوایا؟ سلام کرنے کے بعد ماہ نور نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں بیٹھو۔ انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ سردار دلاور علی اور بیگم نسرین دونوں صوفے پر براجمان تھے
اور ماہ نور کی ماں سردار حشمت علی خان کی دائنی جانب بیٹھی تھی۔ ماہ نور نے ایک نظر سر پر ڈالی اور بیٹھ گئی۔ سب کی آنکھیں سرخ تھیں سوائے سردار حشمت علی خان کے۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا تھا کہ ہم نے ماہین کا رشتہ افراز آپ سے کر دیا ہے۔ گھر کا بچہ دیکھا بالا اور زریاب کے لیے میں نے اپنے دوست کی بیٹی پسند کی ہے۔ آ رہا ہے جمعے کو، پھر افراسیاب اور زریاب کی اکٹھی رسم کریں گے۔ ماہ نور کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، مگر جو باتیں بابا نے بتائیں ان سب کا میرے سے کیا لینا دینا؟ یہ تو سب خوشی کی باتیں ہیں، وہ ذہن میں سوچنے لگی۔ مبارک ہو بابا سائیں، ماہ نور نے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، خیر مبارک، سردار حشمت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، آج چودھری محمد علی اسد کا باپ آیا تھا تمہارے لیے رشتہ لے کر۔ ماہ نور کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے بھائی اسد کا چچے کی بیوی فوت ہو گئی ہے، بیچارہ بے اولاد ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے مگر وارث نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیں، اس طرح جرگے کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور دونوں خاندانوں میں دوبارہ رشتے کی وجہ سے دشمنی بھی نہیں رہے گی اور بیچارے کو وارث بھی مل جائے گا۔ مجھے تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، لڑکے کی عمر بس کچھ زیادہ ہے، یہی کوئی 50 سال کا ہوگا مگر لگتا نہیں ہے۔ اب کی بار سردار حشمت علی خان کی آواز تھوڑی لڑکھڑائی۔ جمعے کو زریاب اور افراسیاب کی دعائے خیر کے بعد تمہارا نکاح ہے اور اتوار کو رخصتی۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم تمہیں دھوم دھام سے رخصت کریں گے، آخر تم ہماری بیٹی ہو۔ پھر انہوں نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے ماہ نور سے سرسری سا پوچھا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے ماہ نور کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بات سن رہی تھی۔ ماہ نور نے اپنا سانس بحال کیا اور ایک شکوہ کناں نظر اپنے چاچا پر ڈالی، جنہوں نے ماہ نور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر نظریں پھیر لیں۔ چاچا سائیں، اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ، مجھے آپ سے بہت سی امیدیں تھیں، آپ تو مجھے بہت پیار کرتے تھے، بیٹی کہتے تھے، تو فیصلہ ہوا میں آپ کی بیٹی نہیں، آپ کو بھی اپنا بیٹا عزیز ہے۔ ماہ نور نے دل میں سوچا اور کہا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی بابا سائیں۔ میں آپ کی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا سائیں اجازت؟ ہاں ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے، جاؤ آرام کرو، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، اپنا دل برا نہ کرنا، بندہ بہت شریف اور اچھا ہے، خیال رکھے گا تمہارا۔ سردار حشمت علی خان نے ماہ نور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ماہ نور جیسے ہی کمرے سے نکلی، باہر ماہین اور ماہپارہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھیں۔ ماہ نور کو دیکھ کر اسے لپٹ گئیں۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ مبارک ہو تمہیں، ماہ نور نے پہلے ماہین کو اور پھر افراسیاب کو دیکھ کر کہا۔ افراسیاب نے منہ پھیر لیا جبکہ ماہین اور زیادہ رونے لگی۔ آپا یہ غلط ہے، ظلم ہے، ماہین نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا چپ کرو، کچھ نہیں ہوا، میں خوش ہوں، تم کیوں اداس ہو؟ چلو ہٹو، مجھے جانے دو۔ ماہ نور دونوں کو خود سے الگ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، نہ ہی غصہ آ رہا تھا، عجیب سی حالت تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، یہ میرے اپنے ماں باپ ہیں، اور آنکھوں کے پورے بھیگنے لگے۔ جینے والے نے ہی ہمت سے گزاری ہوگی، جینے والے نے ہی ہمت سے گزاری ہوگی، زندگی تو نے تو رعایت تو نہیں کی ہوگی۔ خالہ نے دروازہ کھولا تو کونین کو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ خالہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں خالہ بھی؟ کونین اٹھ کر بیٹھ گیا اور گود میں تکیہ رکھ لیا۔ کچھ تو ہے۔ خالہ نے جانچتی نظروں سے کونین کو دیکھا۔ کونین نے اپنی اور عطرت کی ساری رودات سنا دی۔ اچھا تو یہ بات ہے، خالہ نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ میں اسے جھوٹی امیدیں دلانا نہیں چاہتا، مگر وہ اتنی معصوم ہے کہ اس کو ہرٹ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ کونین نے بے بسی سے خالہ کو دیکھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، وہ تمہیں لگتی کیسی ہے؟ مطلب اس سے تمہیں محبت شہبت ہو سکتی ہے؟ خالہ نے پوچھا۔ کونین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ سوچنا بھی نہ خالہ بھی، میں اور محبت، وہ بھی اس بیوقوف لڑکی سے، نیور ایور، مجھے آپ جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مضبوط، اپنا مسئلہ خود حل کرنے والی، جبکہ وہ تو بالکل بچوں کی طرح بیہیو کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کرنا، یکدم خوش ہو جانا اور دوسرے کی انگلی پکڑ کر چلنا۔ کونین نے سامنے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا جیسے عطرت اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ مگر یہ باتیں ایسی نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی سے محبت نہ ہو سکے، اور رہی بات میری، تو میں ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ خالہ نے آخر میں اپنے فرضی کالر جاڑے۔ اب دونوں بہن بھائی ہنس رہے تھے۔ ویسے ایک بات کہوں، خالہ نے کونین کا موڈ نارمل ہوتے دیکھ کر کہا۔ چلو خالہ بھی، اب آپ بھی پوچھ کر بات کریں گی؟ کونین نے حیرت سے جواب دیا۔ مجھے عطرت پہلے دن سے ہی بہت پسند ہے، وہ یونی کی باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، بہت سادہ ہے، پہلی ملاقات میں ہی مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانے لگ گئی۔
پھر ہماری کاسٹ کی بھی ہے. اگر اسٹیٹس ایشو نہ ہوتا تو میں باخوشی اسے اپنی بھابھی بنا لیتی. کہتے ہوئے حالہ نے کنین کے ناک پر اپنی انگلی ماری، جو بڑی سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا. یہ تو سچ ہے کہ وہ انتہائی بیوقوف ہے. مجھے تو اس سے ڈر آتا ہے اپنی انہی بیوقوفیوں کی وجہ سے کہیں پھنس نہ جائے. کنین نے فکر مند لہجے میں کہا. اچھا چھوڑو، ہمیں کیا، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. تم میرے ساتھ کچن میں چلو اور کھانا کھاؤ. میں نے ابھی تک نہیں کھایا. یہ کہتے ہی حالہ نے کنین کا بازو کھینچا اور کنین نے گو سے تکیہ نکال کر بیڈ پر پھینک دیا اور خود حالہ کے ساتھ چل پڑا. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. شکریہ.